अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज की टॉप स्टोरीज में हमारे साथ शामिल होंगी इस्लामाबाद पाकिस्तान की वफाकी काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और वज़रा और हुकूमती अहदेदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। इस इजलास में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा सऊदी अरब सामने आया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इस्तेहकाम के हवाले से गौर व फिक्र किया गया। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन, दुनिया भर में तकारीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत भी की गई। पाकिस्तान में लापता अफराद के लवाहिकीन का हुकूमत से मुतालबा भी सामने आया है। बलोचिस्तान में तालीमी एक्ट 2018 पेश कर दिया गया है। हड़ताल करने वाले असातिज़ा को कैद और भारी जुर्माने की सजा देने की तजावीज़ सामने आई हैं। बलोचिस्तान में तालीमी सूरत हाल क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह सूबा सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए आला सतही इजलास हुआ है और इस इजलास में डीजी रेंजर्स की ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से गौर व फिक्र किया गया। एक और स्टोरी शामिल करेंगे बांग्लादेश से कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात और अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में भारत का असर रसूख और आमिराना हुक्मरानी भी वाज़े होती जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 17,500 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात और उनका इजाला कैसे हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह और जो दीगर हमारे साथ आज की स्टोरीज होंगी, एक दो स्टोरीज और भी हमारे पास होंगी करप्शन के हवाले से, और इसी तरह जो खलीजी ममालिक में जो सरबराहान है उनका इजलास हुआ उस पर भी बात करेंगे। अगर बात कर ली जाए आज के पहली टॉप स्टोरीज के हवाले से, टॉप स्टोरी जो हमारे साथ है वो है पाकिस्तान के जो वफाकी काबीना है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, 100 दिन मुकम्मल हुए थे। उन 100 दिन के मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे तवील तरीन इजलास था। सुबह 11 बजे के बाद ये इजलास शुरू हुआ और रात गए तक, शाम तक ये इजलास जारी रहा। कई घंटे मुसलसल इस पर वफाकी काबीना, वफाकी वज़रा सारे वज़ीर आज़म के सामने बैठे रहे और वज़रा ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। हर वज़ीर से पूछा गया कि उसने अपनी वज़ारत के मातहत क्या नए काम किए हैं, कितने मसाइल हल किए हैं और आइंदा क्या मंसूबे पेश किए जाएंगे। इसी हवाले से जो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है कि हर वजारत की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया आज के इजलास में और तमाम वज़रा की कारकर्दगी पर मुकम्मल नज़र रखी गई और उन्होंने 100 रोज़ा एजेंडे के मुताबिक क्या डिलीवर किया ये भी इस इजलास में गौर व फिक्र किया गया। एक और ट्वीट में कहा गया है कि तमाम वजारतों की कारकर्दगी 3 बुनियादी पहलुओं से जांची जा रही है। पहले नंबर पर सादगी मुहिम के ज़रिए और बचत के ज़रिए, और इसके साथ साथ जो दूसरा नंबर है कि मुस्तकबिल में क्या करेंगे वज़रा, वजारतों के मातहत क्या होगा, उस हवाले से भी कारकर्दगी को जांचा गया और 5 साला मंसूबा जो है वज़रा किस तरह से अपनी हर वजारत के मातहत 5 सालों में क्या कुछ नए काम करने जा रहे हैं वो भी कारकर्दगी और उसके हवाले से भी गौर व फिक्र किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे पहले बातें सामने आती रहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि वफाकी वज़रा की अगर कारकर्दगी अच्छी ना हुई तो उन्हें मुस्ताफ़ी भी किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। और फिर आज सीनियर वज़ीर जो हैं सूबा पंजाब के, उन्होंने भी कहा अलीम खान ने कि वज़रा को हटाया जा सकता है, तब्दीली हो सकती है अगर किसी भी वज़ीर की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी। और इससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शेख रशीद के दरमियान जो नोक झोंक हुई वो भी सब दुनिया ने देखी कि किस तरह से कहा जा रहा था कि वज़ीर इत्तलात को चेंज करने का मंसूबा पेश किया जा रहा है। और फिर साथ साथ ये भी बातें हैं कि क्या हुकूमती वज़रा अपनी सही तरह से कारकर्दगी कर रहे हैं, वज़रा की कारकर्दगी अच्छी है, तहरीक इंसाफ अवामी मुतालबात और अवामी मसाइल पर संजीदगी से गौर व फिक्र कर रही है, डिलीवर कर रही है। और जो काबीना है इसमें जो बुनियादी तौर पर 2-3 वज़रा हैं जिनकी कारकर्दगी के हवाले से उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। एक तो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जो अपोजिशन रहनुमाओं से जो मुठभेड़ है उस हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं, और साथ साथ जो दूसरे बड़े वज़ीर हैं पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ की काबीना में शामिल हैं वो हैं असद उमर जो वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और इसी तरह वज़ारत दाखिला का कलमदान चूँकि वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन बहरहाल वज़ारत दाखिला के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। तो ये सूरत हाल है जो वफाकी काबीना के अंदर की है।
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں کون سے وزیر کو ہٹایا جائے گا، کیا کس وزیر کی کارکردگی اچھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عبداللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پر۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ فرمائیے گا کہ 100 روز بھی مکمل ہو گئے، 100 روز سے اوپر ہو گئے ہیں، اور آج طویل اجلاس بھی ہوا ہے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کیسی رہی، اور وفاقی وزراء کیا جو ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی کیا وہ ان میں کامیاب بھی ہوئے ہیں؟ کارکردگی کیسی رہی کا سوال تو میرے خیال میں نہیں بنتا، کیونکہ کارکردگی اگر ہوگی تو اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی تھی یا ایسی نہیں تھی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کارکردگی سرے سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ کسی بھی وزارت نے، کسی بھی محکمے نے کچھ بھی ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے جس کی خبر بن سکے یا جو عوام کے سامنے آ سکے۔ اس کے برعکس جو منفی نتائج برآمد ہو رہے ہیں ان کی خبریں تو آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ مثلاً معیشت کے ساتھ جو انہوں نے ایک بلڈوزر لے کر معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تجاوزات کے نام پر کئی لاکھ افراد کو انہوں نے بے گھر بھی کر دیا ہے، بے روزگار بھی کر دیا ہے، اور ایک ہی کارکردگی نظر آتی ہے، اور وہ ٹیکس، ہر چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور دو ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب تازہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے 6 شہروں میں انہوں نے 1000 روپیہ کوڑا فیس لگا دی ہے، یعنی کوڑا صاف کرنے کا جو ٹیکس ہے وہ 1000 روپیہ فی گھر۔ اب جو پہلے ہی 25-30 ہزار روپے تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں اور اس میں سے بجلی کا بل بھی دیتے ہیں جو ڈبل ہو گیا ہے، بجلی کا بل انہوں نے تقریباً ڈبل کر دیا ہے، تو وہ 1000 روپے مہینے کا اور کہاں سے دیں گے؟ یعنی یہ کوڑا ٹیکس وہ ہے جو میرے خیال میں پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح سے نہیں لگایا گیا۔ ویسے تو صحت و صفائی کے حوالے سے بلدیہ جو مختلف ٹیکس لیتی ہے انہیں میں کوڑے کا اخراجات آتے ہیں، تو یہ ایک نیا ٹیکس لگ رہا ہے۔ سگریٹ کی ڈبی پر 10 روپے ٹیکس لگا رہے ہیں، یعنی بے شک وہ مضر صحت ہے لیکن اس کو پینے والوں میں امیر لوگ بھی ہیں اور غریب لوگ بھی ہیں، بہت سارے مزدور ہیں وہ جو سگریٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتے، وہ 4 گھنٹے کام کرتے ایک سگریٹ پیتے پھر کام کرتے، تو ان پر بھی آپ نے 10 روپے فی ڈبیا ٹیکس لگا دیا ہے۔ موبائل فون پر ٹیکس لگ رہا ہے، یعنی اتنے زیادہ ٹیکس انہوں نے لگا دی ہے کہ اگر کسی کو مہینے کی آمدنی 50,000 تھی تو وہ 25,000 رہ گئی ہے۔ یہ ان 3 مہینوں میں یہ ہوا ہے۔ یہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ 3 مہینے میں اتنی زیادہ مہنگائی ٹیکسز کے ذریعے۔ پیٹرول کی قیمت انہوں نے 2 روپے سستی کی ہے 10 روپے بڑھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کا بل دگنا کر دیا ہے، پانی کا بل دگنا کر دیا ہے، اور گیس مہنگی کر دی ہے۔ جو گیس ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ مہنگی کر دی ہے بلکہ وہ ملتی نہیں ہے، اور پیٹرول پمپوں پر جو لائنیں 2013 کے زمانے میں نظر آیا کرتی تھی 2012-13 میں، اور جو پچھلے 5 سال وہ لائنیں ختم رہی ہیں، وہ لائنیں پیٹرول پمپ پر دوبارہ لگنی شروع ہو گئی ہے۔ جو ترقیاتی کام، ایک منٹ میں ایک فکرہ کر لوں کہ ترقیاتی کام جو ماضی میں چل رہے تھے نا وہ انہوں نے ان پر فل سٹاپ لگا دیا، اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب، جو وفاقی وزراء کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید اور اسی طرح جو وفاقی وزیر اطلاعات کی جو ان کے آپس میں نوک جھونک تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزراء کی جو ان کی کیبنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندرون خانہ اختلافات ہیں اور تبدیلی بھی ہوں گی مستقبل میں، یا حکومت کے حوالے سے کوئی مزید اور پھر مڈ ٹرم انتخابات کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آج جو خبر آئی ہے نا ان کی کابینٹ کی، وہ یہ ہے کہ وزراء کو کارکردگی دکھانے کے لیے 3 مہینے کا اور ٹائم دیا ہے، یعنی ایک اور چانس دیا ہے کہ 3 مہینے میں کارکردگی دکھاؤ۔ تو اس لیے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان 3 مہینوں میں تو کوئی وزارت تبدیل نہیں ہوگی، البتہ اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں۔ وہ شیخ رشید نے جس طرح فواد چودھری کا مذاق اڑایا یہ کہہ کر کے جناب وہ 8 دن سے پکنک منا رہے ہیں لندن میں، بے شک وہ منا تو پکنک ہی رہے تھے، لیکن ایک ساتھی وزیر اگر یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اس سے زیادہ بنتی نہیں ہے، اور شیخ صاحب جو ہے وہ لابی بھی کرتے رہے، اور اس لابی میں ان کی مدد کرنے والوں میں کچھ اور وزیر بھی شامل تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فواد چودھری صاحب جو ہے یہ بہت زیادہ گالم گلوچ اور سخت رویہ اس کی وجہ سے
پارٹی کا جو ہے امپریشن ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ شیخ رشید کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ شیخ رشید کو لایا جائے گا وزیر اطلاعات اور فواد چودھری کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں گے، لیکن شیخ صاحب نے یہ بات لیک کر دی ایک میٹنگ میں اور وہ پریس میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ فی الحال عبداللہ صاحب ایک اور بات، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید اکثریت نہیں ہے اور اپوزیشن کے رہنما بھی کہتے ہیں کہ 7 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کو کچھ لگتا ہے ایسا کہ قبل از وقت انتخابات بھی ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ جو ان کا عمران خان صاحب کا بیان تھا نا قبل از وقت انتخابات کا، وہ قبل از وقت انتخابات کرانے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک کچھ اداروں کو پیغام دے رہے تھے کہ اگر آپ نے مجھے اسی طرح دباؤ میں رکھا، کیونکہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور خان صاحب دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا، تو انہوں نے پھر ایک قسم کی نا وہ تھریٹ کیا یا میسج دیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں ایک نئے الیکشن کرا دوں گا۔ مڈ ٹرم تو اس کو ہم کہہ نہیں سکتے، مڈ ٹرم تو سال 1.5 سال 2 سال بعد ہی ہوتے ہیں، یہ تو کیا کہنا چاہیے قبل از وقت انتخابات ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم نے بھی کہا، ایم کیو ایم کے میت نے بھی کہا کہ وسیم اختر صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں تحریک انصاف سے۔ ہاں، وہ ظاہر ہے وہ تو علیحدہ نہیں ہوں گے کیونکہ ایم کیو ایم کی کا کنٹرول اس وقت اداروں کے پاس ہے، تو وہ اسے علیحدہ تو نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تب ہی علیحدہ ہوگی جب ادارے اس حکومت کو گرانے کا فیصلہ کر لیں، اور ابھی تو نہیں لگتا مجھے کہ ادارے اتنی 4 سال انہوں نے محنت کی ہے اداروں نے، تو وہ اب اپنی محنت پر اس طرح پانی پھیر دیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور صرف مجھے نہیں بلکہ جو بھی یہ حالات کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب حکومت چلا رہے ہیں یا حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر یہ حکومت زیادہ عرصہ رہ نہیں سکتی۔ کچھ نہ کچھ بحران ایسا پیدا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں چاہے تو قومی حکومت بن جائے، چاہے تو نئے الیکشن ہو جائے، چاہے تو خدا نہ خواستہ کچھ اور بھی ہو جائے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتی، کیونکہ 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا انہوں نے کسی جگہ بھی کوئی کارکردگی، کوئی منسٹر بتا کر انگلی رکھ کر بتا دے کہ یہ کارکردگی ہم نے کی ہے۔ ہاں، ایک یہ کام الٹ کرتے رہے جو اس دور میں پنپ نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر یہ ہو رہا ہے، سندھ میں تو نہیں ہو رہا، پنجاب میں خاص طور پر ہو رہا ہے کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے بنائے تھے ان کی تختی اکھاڑ کر یا اس پر لکھا ہوا شہباز شریف وغیرہ کا نام مٹا کر اپنا نام لگا رہے ہیں، تو یہ بات تو ان کے خلاف جائے گی، کیونکہ اب دیکھیں نا کسی شہر میں ایک ہاسپٹل ہے، آپ اس کی تختی پر سے شہباز شریف کا نام اکھاڑ دیتے ہیں اور اس کی فوٹو عثمان بزدار کا نام لگا کر فوٹو اس پر ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو دوسرے شہروں کے لوگ تو ہو سکتا ہے متاثر ہو جائیں، لیکن جس شہر میں یہ واردات ہوئی ہے وہاں کے لوگوں میں پارٹی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ تو یہ کام تو ان کے خلاف جائے گا۔ جی چلیں عبداللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ نے گزارشات، آپ نے اپنی جو قیمتی رائے بھی ہم تک پہنچائی۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے اس سے بہت سی توقعات ہیں عوام کو، اور عوام چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ڈیلیور کرے اور جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، لیکن کیا ایسا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو صورتحال چل رہی ہے، جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، انہیں تحریک انصاف کو دور کرنا چاہیے، اور جو وزراء حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں ان وزرات کو ہٹا بھی دینا چاہیے، اور جن وزراء سے عوام بھی نہ خوش ہے، خود تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں بہت سے وزراء سے، تو انہیں ہٹا کر نیا وزیر بھی لایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے عمران خان کو اگر سخت فیصلے کرنے پڑیں تو عمران خان کو اس حوالے سے فیصلے بھی سخت کرنے چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، تو ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پیش کیا، حاضری بھی دی، اور ساتھ ساتھ وہاں پر نوافل بھی ادا کیے۔ مدینہ منورہ کے ڈپٹی گورنر سمیت دیگر جو عہدیدار تھے انہوں نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا استقبال بھی کیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ڈاکٹر صدر عارف علوی ہیں ان کا عمرہ بھی طے ہے، عمرے پر بھی جائیں گے اور پھر وہاں کے گورنر اور وہاں کے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے. پاکستان کے جو کونسل خانہ ہے جدہ، وہاں کے جو کونسل جنرل تھے شہریار صاحب، وہ انہوں نے ریسیو بھی کیا اور وہ بھی ساتھ رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی اور جو وزیر اعظم اپنے پہلے 2 دوروں کے دوران جو کچھ یہاں پر آ کر چکے ہیں وہی کچھ اب یہاں پر جو ڈاکٹر صدر عارف علوی ہیں وہ بھی ان ملاقاتوں میں تمام جو عہدیدار ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. سعودی عرب پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے اور سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، اور پاکستان چاہتا بھی یہ ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کیے جائیں، مضبوط کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور پھر جو سعودی عرب کی جو ضروریات ہیں پاکستان ان ضروریات کو پوری کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے جو چند بنیادی چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. ان میں سے سب سے بڑی جو ہے وہ ہے کہ عوام کو کس طرح سے ایک دوسرے کے قریب کیا جائے. اس کے لیے دونوں ممالک آپس میں جب تک سیاحت کو فروغ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ہاں جو کلچر جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہوگا، سیاحتی ویزے نہیں ہوں گے، سعودی پاکستان میں نہیں جائیں گے. اور اسی طرح جو دوسرا بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی جو تجارت ہے وہ کم ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. انڈیا کی بنسبت پاکستان کی تجارت بہت کم ہے. پاکستان کے پاس بہت سی اجناس اور غذائیں ایسی ہیں جو سعودی عرب بھیجی جا سکتی ہیں لیکن نہیں بھیجی جا رہی. وجہ کیا ہے، مسائل کیا ہیں، انہیں دور کرنا ہوگا. اور تیسرا بڑا جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے جس سے تعلقات مزید مستحکم ہو سکتے ہیں، وہ میڈیا کے اعتبار سے دونوں ممالک کو کوشش کرنی ہوگی، پاکستان کی طرف سے کوشش کرنی ہوگی کہ پاکستان کا جو چہرہ ہے، مثبت چہرہ جو ہے، اسے عربی میں دکھایا جائے عالم عرب، تاکہ ان تک وہ باتیں پہنچ سکے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہے اور پاکستان میں کتنا پوٹیشن ہے اور کتنی سی وہ چیزیں ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جن پر پاکستان جا کر جو پاکستان کی چیزیں سعودی عرب کو ہم دے سکتے ہیں. یا اسی طرح سے کچھ ایسی مقامات ہیں پاکستان کے جن کے بارے میں سعودی نہیں جانتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتانا چاہیے. تو میڈیا کے حوالے سے کوشش کرنی ہوگی دونوں ممالک کو تاکہ جو ہے ریلیشن مضبوط ہو سکیں. تو بہرحال کوشش کرنی ہوگی. تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس حوالے سے کافی اچھی کوششیں کر رہی ہے، مزید اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. عارف علوی کا یہ دورہ سامنے آیا تھا، بہت اچھا یہ دورہ ثابت ہوا. بہرحال آگے بھی بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک میں واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے، بات کریں گے۔ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اور عالمی دن منایا گیا دنیا بھر میں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں تقاریب بھی منعقد کی گئیں۔ دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اہم کانفرنسیں بھی کی اور ساتھ ساتھ اجلاس بھی ہوئے، خبریں بھی شائع ہوئیں اور رپورٹیں بھی پیش کی گئیں۔ اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پامالیاں ہو رہی ہیں، اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو بڑا یہ چونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے، مغربی اقوام کی طرف سے ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے، اچھی بات ہے، دن ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص دن میں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جب کبھی ظلم ہو کسی کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اگر ایک مخصوص دن کر دیا گیا ہے اور پھر اس کے اندر پورے سال کی جو خلاف ورزیاں ہیں، مظالم ہیں، ان کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بہت اچھا ایک زبردست سلسلہ ہے۔ لیکن اگر بات کر لی جائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا کون ہے اور سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہاں ہو رہی ہیں اور کون لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے سے محروم ہو رہے ہیں، ان میں اگر بات کر لی جائے تو سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ اسلامی ممالک میں ہو رہی ہیں۔ وہ پامالیاں کون کر رہا ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ وہ یا تو مغرب کر رہا ہے یا پھر جو اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا کی صورتحال دیکھ لیں، دنیا کے 150 ممالک سے زیادہ جو ممالک ہیں دنیا کے، ان میں اگر آپ صورتحال دیکھ لیں تو دنیا کے جن ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ ممالک اسلامی ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال دیکھ لیے، پچھلے 70 سال سے انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے اسرائیل، غاصب یہودی جو ہیں وہ سارے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں وہ پورا کا پورا یورپ، مغرب ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کا حلیف بنا ہوا ہے، امریکہ ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے اور کوئی بھی اس پر آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ صورتحال ہے فلسطین کی۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو بات کریں مقبوضہ کشمیر کی، تو مقبوضہ کشمیر میں بھارت 70 سال سے کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، درندگی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ہر روز 3 سے 5 کشمیری شہید ہو رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو وہاں کی خواتین ہیں ان کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اور وہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور جو احتجاج کرنے والے نوجوان ہیں پیلٹ گنوں کے استعمال سے انہیں اندھا کر دیا جاتا ہے، ان کے چہروں کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں، جس طرح سے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو نظر نہیں آتا۔ اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے کمیشن بنا ہوا ہے، اجلاس ہوتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس پر آواز اگر اٹھاتا بھی ہے تو وہ مؤثر آواز نہیں ہوتی، یا پھر محض مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن عملی طور پر آج تک کشمیریوں کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر عملی طور پر کوئی بڑا ایکشن، کوئی بڑا اقدام نہیں لیا گیا۔ نہ بھارت پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، نہ بھارت کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ جمہوریت کے نام پر کس طرح سے کشمیریوں کا خون بہا رہے ہیں، یہ کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اگر دنیا چاہے تو جس طرح سے ایران پر پابندیاں لگا سکتی ہے دنیا، تو اسی طرح دنیا جو ہے وہ بھارت پر بھی پابندیاں لگا سکتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز آ جائے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اگر مزید بات کریں تو شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 17 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، امریکہ نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا ہے۔ بہرحال مزید بات کر لیتے ہیں انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے اس پر ہمارے ساتھی اینکر اس وقت موجود ہیں، فردوس جمال صاحب تجزیہ کار بھی ہیں، ہمارے ساتھی اینکر بھی ہیں۔ فردوس صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ یہ فرمائیے گا کہ انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر اور کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ سب سے پرانا اور سب سے قدیمی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مور دین 70 سال ہو گئے اس مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کے اوپر، اور یہ کوئی چھوٹے سے ٹکڑے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کشمیر جو ہے، ریاست جموں کشمیر اقوام متحدہ کے 140 ممالک سے بڑی ہے آبادی کے لحاظ سے، اور 112 ممالک سے بڑی ہے اس کے رقبے کے لحاظ سے، اور لاکھوں لوگ اس میں مطلب ایسے ہیں جو پچھلے 70 سالوں میں یہاں پہ شہید ہوا ہے۔ کشمیر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو
ایک تصویر آتی ہے, ایک تصویر ابھرتی ہے, وہ جبر کی تصویر, وہ ایک فوجی کیمپ کی تصویر, وہ بارود کی تصویر, وہ ایک خون کی تصویر ابھرتی ہے. تو کشمیر میں انسانی حقوق کی وائلیشن, انسانی حقوق کے جو خلاف ورزیاں ہیں, جو شہادتیں ہیں وہاں پہ جبر جو ہے وہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے. ایون کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کی 22 سے زیادہ ریزولوشن کشمیر کے اوپر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے لیے کوئی سنجیدہ قدم اٹھانے کے لیے نہ تو اقوام متحدہ تیار ہے, نہ تو عالمی ادارے تیار ہیں, اور نہ تو ہندوستان جو ہے اس پہ کوئی سیریس ہو رہا ہے مذاکرات کے لیے کشمیر کے جو اوپر. طلباء ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. جی بالکل, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ چیزیں. دراصل کشمیر میں میڈیا بہت کنٹرولڈ میڈیا ہے, میڈیا میں سامنے نہیں آتی یہ چیزیں. کشمیر میں جو میرے پاس فگر ہے, میرے پاس جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق 350 ایسے اسکالرز, پی ایچ ڈی پروفیسر اور جامعات کے اساتذہ ہیں جنہیں شہید کیا. اور یہ اسی سال جو شہید ہوئے ان کے اگر آپ نام اٹھا کے دیکھیں, یہ ڈاکٹر سبزار احمد صوفی صاحب اسکالر تھے بہت بڑے, ان کو شہید کیا, علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. اس طرح ڈاکٹر منان وانی کو شہید کیا. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر رفیع بٹ جو کشمیر یونیورسٹی میں عمرانیات کے استاد تھے ان کو شہید کیا. اسی طرح بہت نام ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں صرف اسی سال جن کو شہید کیا گیا ہے. بڑے نام ہیں, بڑے اسکالر تھے, بڑی قابل شخصیات تھی, ان کو شہید بڑی بے دردی سے کیا, ان کو گھروں سے اٹھایا, مار کے کہیں پھینک دیا. تو کشمیری کو دراصل ان کی شہادتوں کے ذریعے کشمیر کے جو مستقبل ہے اس کو تاریخ کیا جا رہا ہے, کشمیر کے جو فیوچر ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. چلیں فردوس صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ فردوس جمال صاحب, مقبوضہ کشمیر میں وائلیشن کے حوالے سے, بھارتی بربریت کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں کہ فلسطین میں 17.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے, امریکہ بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ امریکہ جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمدار کہلاتا ہے اپنے آپ کو, یورپ جو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں انسانی حقوق کو اولیت حاصل ہے, وہ بھی امریکہ سے سوال نہیں کر رہا کہ آپ بچوں کو مار دیتے ہیں, آپ وہاں گھروں پر بمباری کر کے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا. اسی طرح عراق میں کتنے لاکھوں لوگوں کو مار دیا ہے امریکہ نے, شام میں کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اسی طرح برما کے اندر, روہنگیا کے اندر کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کو ذبح کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ اٹھتی ہے, مذمتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا کبھی یہ نہیں کہتی کہ برما سے تعلقات ختم کر لیے جائیں, برما پر پابندیاں لگا دی جائیں, اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ باز آ جائے, کہ وہاں کے مسلمانوں کی جو نسل کشی ہے اس سے باز آ جائے. یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ وہ منافقت کا چہرہ, وہ منافقت کے الفاظ, وہ دوہرا معیار, وہ دوہرا رویہ, وہ یہ سب کچھ جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے. ایک طرف بات کی جاتی ہے انسانی حقوق کی, دوسری طرف سے خود اقوام متحدہ کے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ خود اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان کی اگر بات کر لی جائے, پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے, کام اچھے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ لوگوں پر مظالم نہ ہوں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں. لیکن بدقسمتی سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر آوازیں اٹھ رہی ہیں, جن پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی انسانی حقوق کی جس پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے زیر بحث رہتا ہے وہ مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا. پاکستان کے اندر یہ مسئلہ شروع ہوا تھا ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے دور سے کہ کس طرح سے انہوں نے ماورائے عدالت لوگوں کو گرفتار کیا, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا, انہیں لاپتہ کیا. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے کہ پاکستان میں کب سے کیا کچھ ہوا اور اب کیا پیش رفت ہو رہی ہے. السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب, ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا ہے, دنیا بھر میں تقاریب ہوئیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے مذمتیں کی گئیں. تو پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے اچھے کام ہوتے ہیں, تمام لوگ مسلمان ہیں, سمجھتے ہیں کہ سب کی عزت کی جائے, سب کو پورے حقوق دیے جائیں. لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے, وہ ہے لاپتہ افراد کا. اس حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے سپریم کورٹ میں, دیگر عدالتوں میں آپ کے کیسز اور آپ کے مقدمات سارے پاکستان کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یہ بہت پرانا شروع ہوا, یہ کس حد تک حل ہو گیا ہے؟ ہر حکومت وعدہ کرتی ہے کہ اسے حل کیا جائے گا, اور اب جو موجودہ حکومت ہے وہ کس طرح سے سنجیدہ ہے, اور اس وقت کتنے لوگ لاپتہ ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آئین بنیادی حقوق کی بہت حفاظت کرتا ہے. ہماری عدلیہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ کسی کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہے اور وہ اس کا فرض بھی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے. لیکن بدقسمتی سے کہ جن افراد کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے انہیں مسنگ پرسن کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اغوا کیے جاتے ہیں. اور وہ پہلے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا زیادہ اس میں بڑا ہاتھ تھا اور اس میں بڑے بڑے دردناک واقعات ہیں. اب جو سلسلہ شروع ہوا، اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈو نو مور ہماری پالیسی چلی ہے جس میں کہ اب اٹھایا کم جا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے. لیکن جو ہمارے سی ٹی ڈی کی پولیس ہے اس نے اب تری پھیلائی ہوئی ہے. میرے پاس اتنے واقعات ہیں کہ یعنی راجن پور جہاں سے وہاں سے 6 لڑکوں کو اٹھا کر سندھ لے گئے. ایک شبیر سٹار ہے اور ایک ڈی جی عامر ہے، اور انہوں نے غلط رنگ دیا، بلکہ اس کو ان میں سے ایک لڑکے کو 7 شریف میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جی آئی ٹی نے رد کر دیا اور کہا کہ یہ لڑکا بھاگ گیا افغانستان. اور میں نے میں کمیشن پہ پہلے بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن کمیشن میں جاوید اقبال ماشاءاللہ چونکہ سپریم کورٹ سے بھی ان کا ایک تجربہ تھا تو بڑی اچھی طرح سے وہ کیسز کر رہے تھے. ورنہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ انکوائری کمیشن ہے کوئی اتنا کام نہیں کر رہا اور سپریم کورٹ کا اس میں ہاتھ ہے. لیکن انہوں نے ان لڑکوں کو، میں نے اس میں پوری اتنی کوشش کی اور مجھے انہوں نے بہت وقت دیا اور میں نے ایس ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، ڈی آئی جی کو بری طرح سے وہاں سنپ کیا کہ یہ آپ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو وہ چھوڑنے پڑے، انہیں ریلیز کر دیے. اور اس لڑکے کہا کہ یہ افغانستان بھاگ گیا، حالانکہ میں نے کہا وہ تو اپنے گھر پہ ہے اور اس کو کلیئر کیا ہوا. اس طرح سے اب یہ دیکھیے کہ اس طرح کے واقعات ہیں. ابھی ایک لاہور سے میرے پاس لڑکا میرے پاس ہے اور میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو بتایا، کچھ واقعات بتائے ایبٹ آباد کا، لاہور کا، اور ایک یہ لڑکے کا واقعہ بتایا. دیکھیے یہ لڑکا، اس کے بھائی کو، اس کا باپ 3 سال کی عمر میں یہ تھا تو فوت ہو گیا. ماں نے دونوں بیٹوں کو پالا، ایک کو ایس سی اور ایک کو اس کو سول انجینئرنگ یو ٹی سے کرائی. اور یہ بیچارہ اپنی نوکری کے سلسلے میں ساہیوال تھا تو پیچھے سے اس گھر پہ چھاپا پڑا اور اس کے بھائی کو لے گئے اور 2 مہینے کے بعد پولیس مقابلہ دکھا دیا کہ اسے مار دیا ہے. یعنی کسی لحاظ سے بھی ان کا تعلق غریب گھرانے سے تھے چکوال کے. تو میں نے چیف جسٹس کو بتایا، میں نے کہا جناب یہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ لڑکا میرے پاس بیچارہ 5-6 مہینے سے، جبکہ اچھے ماشاءاللہ 100,000 سے اوپر وہ سیلری لے رہا تھا اور اب وہ ایک جگہ پہ چھپا ہوا ہے، میری کسٹڈی میں ہے. میں نے بتایا جسٹس کہنے لگے، میں نے کہا میں ہائی کورٹ میں ان کی پیٹیشن کروں. کہنے لگے نہیں وہاں نہ جہاں ہمارے پیسہ ہے ہم ان کو سیکورٹی فراہم کریں گے. میں نے وہاں درخواست دی. وہ دکھاوے کا کچھ اور ہوتا ہے، کرتے کچھ ہے. ہم نے اسپیشل بینچ بنا دیے، سب جھوٹ اور بالکل دکھاوے کا سب تماشا ہے. یہ جب سے میں سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری میں جو بھی ایپ تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وقت میں یہ مسنگ پرسنس کے مسائل بہت اچھی طرح سے ہوتے رہے. جسٹس جاوید اقبال اس بینچ کے پریزائڈنگ آف لیڈنگ ہیڈ ہوتے تھے. ان کو جب یہاں کمیشن میں لائے تو وہ کام ہو رہا تھا. اب ان کو چیئرمین نیا بنا دیا، پیچھے سے ایک نئے جج آ گئے ہیں، وہ اپنی رولز کو لے کے بیٹھ کے. میں نے جب بتایا کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، وہ کہیں پتہ نہیں کہاں پہ وہ جج رہے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں تھا. تو میں نے انہیں کہنے لگے یہ ہمارا رول ہے کہ وکیل نہیں پیش ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لڑکے لوگ جو باپ یا بھائی وہ اپنے پولیس کے، اپنے علاقے کی پولیس کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں کہ ادھر سپریم کورٹ میں دکھاوا نہیں جاتا. ہم نے اسپیشل بینچ بنا دیا. اسپیشل بینچ کا ایک بینچ سنا کرتا تھا آپ نے کون سا تیر مارا، اور وہ بھی ایک بار صرف اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی سب کو کھڑا کر دیا. آپ بتائیں جی ہم بنا لیتے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد دوسری پیشی ہی نہیں ہوئی. اتنے ایسے مثالیں ہیں. ایک اچھا طارق صاحب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے خود بھی بڑی آوازیں اٹھائی تھی کہ لاپتہ افراد اچھے نہیں ہیں، یہ کیس بہت خراب ہیں، ان کے خلاف انہوں نے خود بھی آواز اٹھائی تھی. اب تو خود وزیر اعظم بن چکے ہیں اور کہا بھی تھا انہوں نے کہ میں نے پاکستان کے آرمی چیف سے بھی ملاقات میں کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کیا جائے. تو آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حل ہونے میں ابھی غالباً میں سمجھتا ہوں، جو میرا ذاتی خیال ہے، میں نہیں کہہ سکتا کسی اور کا کیا ہوگا، کہ اس وقت جو باجوہ ہے اس کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ اس کے آنے کے بعد بہت کم لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت لوگوں کو چھوڑا بھی ہے. اب ایک لڑکا 6 سال کے بعد چھوڑا ہے، اس کا بچہ بڑا 6 سال کا تھا، اب وہ اس کا بیٹا 12-13 سال کا وہ چھوڑ دیا ہے. ایم آئی کے پاس تھا، انہوں نے کوئی کیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انٹرنل سینٹر میں پڑا ہوا تھا. پہلے مانتے نہیں تھے پھر مان گئے. اب وہ بیچارہ وہ جب آیا ہے تو اس کا نانا بچوں کا اور جو ماں ہے وہ پریشان ہے کہ وہ آ کے، وہ تو باپ ہے، بچے کو اب بڑا ہو گیا ہے، جوانی کی حدود میں داخل ہو رہا ہے، اس کو مارتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. بڑے لاڑ سے ہماری تو ماں اور ہمارا نانا نہیں پا رہے تھے. تو اس لیے اب وہ اتنا سیاسی مریض بن گیا ہے
کہ نہ وہ کوئی روزگار کر سکتا ہے. اب اتنا عرصہ وہ وہاں رہا تو انہوں نے کس طرح سے اپنا وقت گزارا ہوگا اور آگے کیسے گزاریں گے, اس لیے وہ تو سروس کرنے کے قابل نہیں ہے, کام کرنے کے قابل نہیں ہے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ میں پہلا یہ کیس ہوگا, میں ان کے خلاف ڈیمیجز کا ایک سوٹ فائل کروں گا کہ جو 6 سال رکھا ہے اس کی زندگی کو تباہ کیا ہے. جو پچھلے 6 سال گزرے ہیں ان کا بھی ہر جانا دیں, اور جو آگے اس کی ساری زندگی ہے اس کا پورا 40-50 کروڑ کا میں انشاءاللہ یہ ایم آئی اور گورنمنٹ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اپنی بین الاقوامی پالیسی کو بدلیں. یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ کی جنگ ہے, لیکن اب ہماری پالیسی حکومت بھی اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف اس کی طرف سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں, ہم کسی جنگ نہیں لڑیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار جی طارق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے کہا کہ پاکستان کو پالیسی بدلنی چاہیے, اور آپ کا بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. آگے بڑھیں گے ناظرین کرام, مزید بات کر لیتے ہیں. سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, ڈی جی ریجز سندھ نے اور اسی طرح وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں انہوں نے مل کر مشترکہ اجلاس کی صدارت بھی کی, اور اجلاس کے اندر سندھ کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے لیکن بہت پسماندہ ہے, امن و امان کے حوالے سے کافی مسائل سندھ میں رہتے ہیں. کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن وہاں پر امن و امان کی صورتحال کئی دفعہ دیکھا گیا کہ خراب بھی ہوئی, اور ابھی حالیہ دنوں میں بھی 2-3 بار ایسا معاملہ ہوا, چینی قونصل خانے پر بھی حملہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد 2 دن پہلے بھی ایک حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی, اور اس سے پہلے بھی ایک دھماکہ ہو گیا. تو امن و امان کی صورتحال کس طرح سے ہے سندھ میں, اور اس پر غور و فکر کیا گیا تھا اس اجلاس میں. اور ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے, جس میں را کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں, ایران کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں, اور بھی بہت سے کہا جاتا ہے کہ بہت سی لابیاں ہیں جو سندھ کے اندر سرگرم ہیں, جو کرائمز کے حوالے سے جو پورے سندھ بلکہ سندھ کے سے جو باہر کے علاقے ہیں, پاکستان کے مختلف علاقے, وہاں بھی بدامنی کے حوالے سے سازشیں کرتی رہتی ہیں. تو یہ اجلاس ہوا تھا, اچھا اجلاس ہوا, اور اس میں فیصلہ کیا گیا. ڈی جی رینجر نے جو بریفنگ دی اور کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت ساری چیزیں سالو کر لی ہیں, بہت کچھ ہم نے سندھ کو پرامن بنا دیا ہے. اس حوالے سے جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا تھا کہ 2017 اور 2018 میں سندھ کے دیہی علاقوں میں کرائم میں کمی آئی ہے. رواں سال رینجر نے 4031 آپریشن میں 2000 سے زائد ملزمان گرفتار کیے گئے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے نیٹ ورکس وہاں پر چلائے جاتے ہیں. بہرحال مزید بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی جناب احسن کوہاٹی صاحب سندھ سے. بہت بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے شرکت کی اور وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ جو آج سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, ڈی جی رینجرز کی بریفنگ بھی سامنے آئی ہے, اور امن و امان کی صورتحال پر بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ سندھ بہت اچھا ہو گیا ہے, امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے, اور بہت سے نیٹ ورکس جو اس طرح کے تھے بدامنی والے ان کو ختم کر دیا گیا ہے. تو آپ سندھ میں کرائمز کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہاں صورتحال کیا ہے, امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, یا ابھی بھی ایسی کچھ نیٹ ورکس ہیں, کچھ لابیاں ہیں, عناصر ہیں جن کے خلاف ایکشن لینا بہت ضروری ہے؟ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن اتنی بہتر نہیں ہے کہ چین کی بانسری بجا لی جائے یا اس کا بہت فخر کا اظہار کیا جائے. جو ڈی جی ریجر نے ڈیٹا پیش کیا وہ خود بتا رہے ہیں کہ تقریباً 4000 انہوں نے کارروائیاں کی, 2000 سے زیادہ ملزمان انہوں نے گرفتار کی. اس وقت جو بہت اس حوالے سے کامیابی ہے کہ جو کراچی میں پہلے ٹارگٹ کلنگ ہوا کرتی تھی, کبھی یہاں گھس کے مار دیا, کبھی وہاں چلتے ہوئے مار دیا, ویسی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, اور وہ بوری بدلاشی نہیں مل رہی ہے. میں نے تو کراچی وہ بھی رپورٹ کیا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور سول اسپتال میں اتنی لاشیں لائی گئی تھی کہ اس کی مردہ خانے میں لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں پہنچی تھی, اور ایمبولینس والے لاشیں لے کر آتے تھے اور لاشیں جاتے باہر رکھ رہے تھے. پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب وہاں یہ صورتحال تھی, جب ایک بوری سے لاش نکالی گئی تو اس پر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اور لاشیں بھیجیں یا بس. یعنی کہ صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کو واقعی شناختی کارڈ دیکھ کر کے اس کا کس گروہ سے تعلق ہے, کس زبان بولنے والے سے تعلق ہے, قتل و غارت گری اس طرح سے ہو رہی تھی. ویسی صورتحال تو نہیں ہے. لیکن ابھی جو بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے, وہ چیلنج یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر اور اس قسم کی جو کارروائی ہیں اس پر کیسے قابو پایا جائے. اس حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے.
پہلے بھی موبائل فون کم از کم 27,000 30,000 موبائل فون چوری ہوا چھینے جایا کرتے تھے. ابھی بھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کمی تو ہوئی ہے, لیکن معاملہ ابھی تک یہی ہے. اور یہ اس وقت صورتحال رہے گی جب تک آپ اس یوتھ کو, نوجوانوں کو آپ انہیں انگیج نہیں کریں گے. آج بھی ڈی جی رینجن نے کہا ہے کہ اب جتنے بھی اسٹریٹ کرمنل ہم نے پکڑے ہیں ان کی تعلیم 6ٹھی کلاس, کوئی 6 جماعت پاس ہے, کوئی 7 جماعت پاس ہے, وہ زیادہ تر ینگرز ہیں, نوجوان ہیں, وہ نوجوان طبقہ ہیں. جب انہیں ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا, وہ اپنے آپ کو کھیلوں کے میدان پر ویسے قبضے ہو چکے ہیں, وہ اپنے کو انگیج جب نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے. احسن صاحب ایک اور جو بات ہے, جس طرح سے آپ نے کہا اسٹیڈیم قائم کے بات کر لیا آپ نے, لیکن کچھ بڑے بڑے گروپس بھی ہیں, بڑے بڑے باہر کے لوگ بھی ہیں بیرون ملک کے, جس طرح سے چینی قونصل خانے پر حملہ بھی ہوا, کہا گیا کہ اس کے اندر سے بھارت کے براہ راست اس کے اندر ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں. اور پھر صوبہ بلوچستان بھی چونکہ ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں, اور پھر پاکستان کے دیگر پڑوسی ممالک, افغانستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ایران کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو ان لوگوں کی بھی سرگرمیاں ہیں وہاں پر. ان کے خلاف کس حد تک ایکشن لینا چاہیے اور لیا جا رہا ہے؟ لیکن اس وقت پورے پاکستان کے اندر, پاکستان جس جغرافیہ طور پر جو پاکستان جس جگہ پر موجود ہے, وہ اس بیچارے کے لیے پریشانی کا سبب ہے اور اس کی اہمیت کا سبب بھی اسی سے ہی ہے. اب ہمارے ساتھ ایک طرف ایران لگ رہا ہے, ایک طرف انڈیا لگ رہا ہے, پاکستان لگ رہا ہے. اب میرے خیال میں اب ایران کے ساتھ بھی جو ہماری سرحد ہے وہاں سے بھی ایشوز آ رہے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں اطلاعات ملتی ہے, وہ لوگ بھی وہاں سے فائر کھول دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. اور اب یہ جو چینی قونصل خانے پر جو حملہ ہوا ہے, یہ تو کشمیر کے اندر فلیم کو بڑھاؤ گے, وہاں پر حدت بڑھاؤ گے تو ہم یہاں پر کراچی میں دوبارہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے کہ ایسا کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ کم از کم کوئی 10 سال پہلے والا معاملہ نہیں ہے جب ان کے پاس یہاں پر کچھ ایتھنک گروہ بھی تھے, جب ان کا یہاں پر نیٹ بھی تھا. اب اس لیے ہے کہ جو انٹیلیجنسی ہے ہماری, انہوں نے دیکھا اس حملے کو بھارت کوشش کی جا سکتی ہے. کیا اسے میں چینی قونصل خانے پہ حملے کی کوشش کہوں گا, حملہ نہیں کہوں گا. وہ تو آئے تھے, ویپن لے کے آگے جا چکے, اندر کوشش کی تھی اٹیک کرنے کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ حملہ ناکام ہوا, کوشش کی گئی لیکن اس کو ناکام بنا دی گیا, مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اور سیکیورٹی بہت مضبوط ہے. لیکن ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو سمگلنگ کا جو دھندا ہے کراچی اور سندھ سے بہت زیادہ چلتا ہے, اور بالخصوص ڈیزل آتا ہے پاکستان کی بلوچستان کی سرحدوں سے, اور ساتھ ساتھ جو ہے چوری شدہ موبائل کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے پڑوسی ملک ایران بھیج دیے جاتے ہیں, اور بھی کرنسی کے حوالے سے بھی کیسز ریکارڈ پہ ہوئے ہیں پچھلے 1-2 مہینے پہلے, اور پھر ابھی تو آئل ٹینکروں سے بچوں کی بھی سمگلنگ کا معاملہ ہوا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے حوالے سے بالخصوص. تو اس حوالے سے کیا ایکشن لینا چاہیے؟ سندھ کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, اور جو جس تیل کی آپ نے بات کہی ہے یہ ایرانی تیل کی آپ یقینی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے باقاعدہ ٹرک آتے ہیں, بلکہ ٹرک نہیں بلکہ گاڑیاں چل کے آتی ہیں, جو کوئٹہ سے تربت سے گاڑیاں آتی ہیں, وہاں باقاعدہ طور پر ان گاڑی میں ایسے تہ خانے خفیہ خانے بنائے جاتے ہیں جہاں پر بڑی ہی مقدار میں یہ تیل لایا جاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو کوسٹ گارڈ کے لوگ ہیں, ہمارے جو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انہوں نے ایک پورا مہینہ طے کر رکھا ہے. وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے مہینہ طے کر رکھا ہے. ہر گاڑی سے وہ لوگ اپنا حساب کتاب لیتے ہیں, اس کے بعد گاڑی کو جانے دیتے ہیں, اور پھر بلدیہ ٹاؤن میں یوسف گوڈ کے اوپر یہ گاڑیاں آتی ہیں, یہاں سے تیل نکلتا ہے اور جہاں جہاں فروخت ہوتا ہے. یہ بڑا نیٹ ورک ہے, بہت پرانا کام ہے. اس کے اوپر ان سے پہلے والے جو ڈی جی رینجر تھے بلال اکبر صاحب, انہوں نے بڑا کام کی تھی, جس سے بڑا شور شرابہ ہی مچا تھا کہ اتنے کروڑ روپے کا تیل یہاں پر استعمال ہوتا ہے, اور کتنی زیادہ اس پیسے سے جو ہے دہشت گردوں کو تقویت ملتی ہے, وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا نیٹ ورک چلا آ رہا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمارے جو سرحدوں پر جو اسمگلنگ ہے وہ اتنے آرام سے ہو جاتی ہے, یہ چیزیں اتنے آرام سے ہو جاتی ہے, جس طرح سے آپ یہاں سے گیند تھرو کر کے وہاں پھینک اور وہاں سے گیند تھرو کر کے کوئی یہاں پر پھینک دے. تو یہ چیزیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے. میں کہوں گا کہ اس میں زبانی جمع خرچ ہے, اور زبانی جمع خرچ کے بعد 4 سپاہی وہاں کھڑے کر دیے, 4 سپاہی وہاں کھڑے کر دیے, وہ بھی آنکھیں بند کر کھڑے ہو جاتے ہیں, بس آ رہی ہے جانے دے رہے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پر آ جاتا ہے, کیا کچھ یہاں پر چلا جاتا ہے یہاں سے. جی چلیں, بہت بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ احسن کوہاٹی,
اور سندھ کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں کہ کس طرح سے وہاں پر ہو رہا ہے، کرائمز کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، آج کی ایک اور سٹوری ہمارے پاس بنگلہ دیش سے ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات کا اعلان تو ہو چکا ہے، 30 دسمبر کو انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی دو مشہور خواتین ہیں، دو مشہور بڑی پارٹیاں ہیں جو پچھلے 1990 سے اب تک بنگلہ دیش کے اوپر سیاست کر رہی ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش در حقیقت پاکستان تھا اور یہ پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کے ساتھ تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان سے اسے علیحدہ کروا دیا گیا اور جو پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کے دشمن تھے، انہوں نے پاکستان کے اس بازو کو کاٹ دیا۔ تو آج بنگلہ دیش میں بھارت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، بھارت بہت زیادہ وہاں پر اپنی سرگرمیاں دکھا رہا ہے، بھارت کا قبضہ ہے، بھارت سیاست سے لے کر ہر ادارے میں وہاں پر گھسا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اینٹی پاکستان ہوتی ہے اور پاکستان مخالف اقدامات بھی کرتی ہے، بیانات بھی دیتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف سے بنگلہ دیش کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوری حکومت ہے، لیکن جمہوری نہیں ہے بلکہ وہ بدترین آمریت ہے، جسے اگر نام دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس جمہوریت کے اندر کتنے لوگ ہیں جو سیاستدان تھے، جو سیاسی امیدوار تھے، جو وہاں کے سماجی کارکن تھے، ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ اور اب بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ انتخابات 20 دن کے بعد انتخابات ہیں وہاں پر، لیکن جو لوگ اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے اراکین جب وہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں تو انہیں انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، جیلوں میں بھرا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے 24 اردو کے پاس، رپورٹ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بنگلہ دیش انتخابات سے قبل اپوزیشن امیدواروں کی گرفتاریاں۔ بنگلہ دیش میں 30 دسمبر 2018 کو عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں کے گرد حکومت نے گھیرا تنگ کر دیا ہے تاکہ وہ آزادانہ طریقے سے انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ ایرانی اپوزیشن جماعتوں نے بنگلہ دیشی حکومت پر الزام عائد کیا کہ کم از کم 2000 کے لگ بھگ کارکن اور انتخابی امیدواروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی 30 دسمبر کو ہونے والے عام انتخابات میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی جماعت عوامی لیگ کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے۔ دوسری جانب BNP کی سربراہ خالدہ ضیاء پر بدعنوانی کے الزامات اور سزا کے بعد انتخابات سے چند روز قبل ہی اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں اپوزیشن کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ BNP کے ترجمان رضوی احمد نے کہا کہ پارٹی کا اکثر انتظامی عملہ نومبر کے اختتام سے لے کر اب تک پولیس کی تحویل میں ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پولیس نے ہماری پارٹی کے کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف سینکڑوں جعلی مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔ ان گرفتاریوں کا مقصد حکومت عدم برابری کی بنیاد پر انتخابات کروانا چاہتی ہے۔ یہ گرفتاریاں لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے ہیں تاکہ وہ ووٹ دینے کے لیے باہر نہ نکلیں۔ واضح رہے کہ خالدہ ضیاء کو گزشتہ مہینے بنگلہ دیش کی عدالت نے عطیات کی رقم جمع کرنے کا الزام ثابت ہونے پر ایک اور مقدمے
مقدمے میں 7 سال کی قید سنائی تھی۔ اس حوالے سے خالدہ ضیاء کے حامیوں کا کہنا تھا کہ یہ الزامات حسینہ واجد کی سیاست کو درپیش خطرات کے تحت عائد کیے گئے ہیں۔ پارٹی عہدیداران کے مطابق خالدہ ضیاء کے بیٹے کو ان کی غیر موجودگی میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ سینکڑوں حامیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ 1990 سے لے کر اب تک بنگلہ دیش میں حسینہ واجد یا خالدہ ضیاء نے اپنی حکومتیں قائم کی ہیں، اور یہ دونوں طاقتور خواتین ایک وقت میں قریبی اتحادی رہنے کے بعد اب ایک دوسرے کی خطرناک سیاسی دشمن بن چکی ہیں۔ بنگلہ دیش میں مذہبی سیاسی جماعتوں بالخصوص جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے خلاف دونوں خواتین حکومتوں کا رویہ آمرانہ رہا ہے۔ دونوں کی حکومتوں میں جماعت اسلامی کے کئی اہم رہنماؤں کو بے بنیاد الزامات کے تحت جیلوں میں بھیجا گیا ہے۔ حالیہ انتخابات سے قبل بھی حسینہ واجد کی حکومت اپوزیشن حریفوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی سیاسی رہنماؤں کو بھی الیکشن سے دور رکھنے کے لیے گرفتاریاں کر رہی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بنگلہ دیش میں جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کھیل میں بھارت بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے بنگلہ دیش کی صورتحال ملاحظہ کی کہ بنگلہ دیش میں کس طرح سے وہاں کی جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب میں خلیجی ممالک کے سربراہوں کا بڑا اجلاس ہوا، 39واں یہ اجلاس تھا، اور خلیجی جو کونسل ہے، شورا کونسل، جس میں تمام خلیجی ممالک شامل ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر بھی شامل ہے، لیکن چونکہ وہ اجلاس میں شامل نہیں ہوئے، اختلافات چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کویت بھی شامل ہوا، تو اس اجلاس ہوا اور یہ اجلاس میں بڑے فیصلے بھی کیے گئے اور اجلاس میں اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ہر سال اجلاس ہوتا ہے اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں، اور اب بھی یہ وعدہ کیا گیا، عہد کیا گیا کہ جو مشرق وسطیٰ میں قیام امن ہے اس حوالے سے تمام ممالک مل کر کوشش کریں گے، اور خلیجی ممالک کے اندر جو وحدت ہے اسے قائم رکھا جائے گا، اور مسئلہ فلسطین کو اولیت حاصل ہے، اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، رپورٹ میں اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سعودی عرب میں خلیجی ممالک کا سالانہ اجلاس اور اہم فیصلے۔ خلیج تعاون کونسل کا 39واں سالانہ سربراہی اجلاس 9 دسمبر 2018 کو ریاض میں ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے کے مطابق جی سی سی کی قیادت کے ویژن کے مطابق ایک نقشہ راہ وضع کیا جائے گا تاکہ تنظیم کے رکن ممالک کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اور شہریوں کی امنگوں کے مطابق ترقی اور خوشحالی کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان 2025 تک معاشی اتصال و ارتباط کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں گے، اور اس ضمن میں معاشی سمجھوتے کی تصریحات پر عمل درآمد کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے گی۔ جی سی سی کے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے شعبے میں مشترکہ فوجی کمان کے کمانڈر کا تقرر کیا جائے گا۔ خلیجی ریاستوں کے سربراہان مشترکہ فوجی قیادت کو فعال کرنے کے لیے تمام ضروری طریقہ کار کو جلد سے جلد مکمل کریں گے۔ جی سی سی کی قیادت خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کونسل کے بنیادی کردار کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ دہشت گرد تنظیموں سے جی سی سی کی ریاستوں کے درمیان مربوط سیکیورٹی کے ذریعے نمٹا جائے گا۔ انتہا پسند نظریے کی بیخ کنی کے لیے دین اسلام اور مصدقہ عرب روایات پر مبنی اعتدال پسندی، رواداری، اثباتیت اور انسانی حقوق کی اقدار پر زور دیا جائے گا۔ دہشت گردی اور اس کے ذرائع کے استحصال کے لیے عالمی برادری میں جی سی سی کی شراکت داروں سے مل کر خطے کے ممالک کی دولت اور وسائل کو نقصان پہنچانے والی ملیشیاؤں اور دہشت گرد گروپوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔
جی سی سی کی قیادت کونسل کے منشور پر مبنی ایک مشترکہ اور فعال خارجہ پالیسی اختیار کرنے پر زور دیتی ہے۔ وہ فلسطینی کاز کی حمایت کا اعادہ کرتی ہے اور فلسطینیوں کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ جی سی سی کے لیڈروں نے کونسل، اس کے دوست ممالک اور دوسرے علاقائی نظاموں کے درمیان تصویراتی شراکت داری اور اقتصادی ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے اسلامی اور عرب اقدار کے تحت اپنی انسانی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جی سی سی کے رکن ممالک کی جانب سے دنیا کے غریب ممالک میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی کاموں کے لیے مالی تعاون جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ قیادت نے جی سی سی کے رکن ممالک، کاروباری شعبے، خواتین اور خلیج خاندان اور غیر سرکاری تنظیموں کے کونسل کی کامیابیوں کے تحفظ کے لیے اہم کردار کی اہمیت اور ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ کونسل کی قیادت کی جانب سے جاری کردہ قراردادوں اور ہدایات پر عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب خلیج تعاون کونسل کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ فلسطینی کاز کو ہمارے ہاں اولیت حاصل ہے۔ خطے میں ایران کی مداخلت کا تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کی آخری سٹوری پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک سٹوری ہے اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کو اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور یہ خبر ہمارے پاس ہے پاکستان کے جو ایف آئی اے کی امیگریشن سرکل کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے 2018 میں، 18 کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 17,000 سے زائد پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے، اور یہ 17,000 پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم تھے، اور ان ممالک میں ان پاکستانیوں کو کچھ مسائل کا سامنا ہوا۔ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن پر ظاہر سی بات ہے کچھ الزامات بھی ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو مناسب قانونی کارروائی ان کو نہیں ملی، قانونی کارروائی کے لیے ان کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے۔ 17,500 سے زائد پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو مختلف ممالک سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے ایف آئی اے کے امیگریشن سرکل کی طرف سے جاری ہوئی ہے، اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں 4,913 پاکستانیوں کو ایران سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ وہی ایران جو پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ آپ نے ایران کے بارے میں باتیں سنی ہوں گی، بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب سے تعلقات اچھے کر لیے گئے تو پھر ایران جو ہے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو یہ بات شاید معلوم ہو کہ نہ ہو، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایران کے اندر پاکستانی کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایران نے آج تک کسی پاکستانی ورکروں کو ویزا نہیں دیا، اور ایران سے پاکستان کو آج تک کوئی بڑی مالی امداد بھی نہیں ملی، اور ایران نے کبھی پاکستان کے مشکل وقت میں پاکستان کو کبھی تیل بھی فری میں نہیں دیا۔ تو یہ ہے ایران کی صورتحال، جس سے پاکستانی بہت زیادہ مروب ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، یہ میں جو کمپیئر کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان کو سعودی عرب کی طرف جانا چاہیے اور ایران کے خلاف ہو جانا چاہیے، یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ذہنی طور پر یا نظریاتی طور پر ایک وابستگی ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ایران پاکستان کے مخالف ہے۔ یہ حقائق ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے کتنی مرتبہ پاکستان کو فری تیل دیا۔ پاکستانی 20 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو سعودی عرب نے موقع دیا ہوا ہے روزگار کا، اور اس کے علاوہ پاکستان کو مختلف مواقعوں پر پاکستان کی امداد بھی کی۔ ابھی 3 مہینے کی حکومت ہوئی ہے اور ان کو تقریباً $3 ارب سعودی عرب نے دے دیے ہیں، اور مزید $9 ارب بھی دینے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ایران کی کہ جہاں سے 4,500 بلکہ 5,000 کے قریب جو ہیں پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں پر الزامات بھی ہوں جس کی وجہ سے انہیں ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، لیکن اتنی بڑی تعداد کے 4,500 پاکستانیوں کو ایران سے نکال دیا گیا اور وجہ بھی نہیں بتائی گئی، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے برادر ملک یا پڑوسی ملک جسے کہا جاتا ہے ایران کے اوپر۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ترکی سے بھی پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اور یونان سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے سمگلنگ کے جو چینل ہوتے ہیں وہ چینل زیادہ تر جو ہے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایران کا راستہ یوز کرتے ہیں۔
تو بہت سارے لوگوں کو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کے لیے گئے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی وجہ سے گئے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، ایران میں بہت سے پاکستانی وہاں جا کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو بھی وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ایک اور جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کے مطابق ڈیم فنڈ جو وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس ثاقب نثار کا ایک مشترکہ جو ہے وہ ان کا منصوبہ ہے، اس میں کہا گیا کہ اب تک 8 ارب 46 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں، اور ان میں جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جو شرکت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو رپورٹ کے مطابق کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے تقریباً 36 کروڑ 20 لاکھ روپے، اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے 21 کروڑ 40 لاکھ، اور کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں نے 10 کروڑ 70 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں دیے ہیں۔ اور جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے مطابق ڈیم فنڈ میں مختلف جو ممالک ہیں جہاں سے پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کے جو ڈیمز ہیں ان کے لیے جو فنڈنگ کی، ان میں ترکی، جاپان، چین، سویڈن، روس، برازیل، ملیشیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، آذربائیجان، تاجکستان، کرغزستان اور افغانستان، بنگلہ دیش، فجی، آئرلینڈ، اور اسی طرح جو خلیجی ممالک ہیں جن میں بحرین ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات ہے، وہاں سے پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر ڈیمز فنڈ میں حصہ لیا۔ آپ کو پاکستانیوں کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی محبت پاکستان سے کتنی زیادہ ہے وہ آپ کو ڈیم فنڈز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گئی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک اور جو بڑی جسے کہتے ہیں کہ بڑی خدمت ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو سالانہ 10 ارب ڈالر سے زائد بھیجتے ہیں، اور یہ جو پاکستانیوں کی رقم ہے ترسیلات زر ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب سے صرف 4.5 ارب ڈالر سالانہ جو ہے پاکستانی اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتی ہے، پاکستان کی معیشت میں یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ یہ خدمات ہیں پاکستانیوں کی پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر باہر رہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو پال رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں اس پر کوئی نہیں سوچتا کہ وہاں جب انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو پیچھے پاکستان کے سفارت خانوں میں سے، قونصل خانوں میں سے کوئی ان کو قانونی مدد یا معاونت فراہم کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی وہاں پر ہسپتال میں چلا جائے، مریض ہو جائے، یا کوئی وہاں پر فوت ہو جائے تو اس حوالے سے بھی انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ان سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ 90 لاکھ جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے ڈیم فنڈ میں حصہ لیں، اور ہر پاکستانی کوشش کرے کہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینا ہے، پیسے بھیجنے ہیں۔ لیکن اوورسیز کے لیے ایک عہدہ بھی تخلیق کر دیا گیا، زلفی بخاری کو اس کا ذمہ دار بھی بنا دیا گیا، لیکن ابھی تک 3.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی بہت بڑا اور کوئی ایسا اقدام کہ جس سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل ہوں وہ نہیں کر سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تحریک انصاف ماضی کی حکومتوں سے زیادہ، ماضی کی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، ماضی کی حکومتوں کے برعکس اگر تحریک انصاف کوئی بڑا کام کرتی ہے تو اسے ضرور سراہا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ کام ہوگا اور کب اوورسیز پاکستانی پاکستان کی حکومت سے خوش ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔